बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है, हमने देखा है कि माजी में अखलाकियात को एक बहुत बड़ा मरकज़ी नुक्ता समझा जाता था। जो सियासी जमातें थीं वो एक दूसरे पर यकीनन तनकीद करती थीं, लेकिन ये तनकीद बहरहाल सियासत के अंदर होती थी। लेकिन उसके बाद हमने फिर पाकिस्तान में एक तीसरी क़ुव्वत को देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले अपोजिशन में आई, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी और उसके बाद फिर मरकज़ में भी हुकूमत बनी। लेकिन हमेशा से तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से ये सवालात उठते रहे कि अगर सियासत में गालम गलोच, बदतहज़ीबी या फिर सख्तपन का जो एक अंसर शामिल किया गया, उसमें तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा अहम रोल था। तो ये तो एक अहम मामला है। सवाल यकीनी तौर पर पूछे जाते हैं, इस पर तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन यकीनी तौर पर हमने देखा है कि जो कुछ गुज़श्ता दिनों कुछ वाक़यात हुए हैं, उसके नतीजे में जो बातें सामने आई हैं वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक हैं। पहले मदीना मुनव्वरा में ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, जो उनके हमदर्द थे, उन्होंने आवाज़ें कसीं। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है उस दौरान, उस वाक़े के दौरान मरियम औरंगज़ेब का जो रद्द अमल था वो इंतहाई मुनासिब रहा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ़ मुस्कुराती रहीं। लेकिन इसकी हर सतह पर मज़म्मत की गई, क्योंकि इससे न सिर्फ एक तो बदअखलाक़ी की गई, लेकिन इसके साथ साथ उस जगह की हुर्मत के हवाले से भी बहुत से सवालात पैदा हुए और उस जगह की भी बेहुरमती की गई। लेकिन इसके साथ साथ अब से कुछ रोज़ क़ब्ल हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में भी ऐसा ही वाक़या हुआ कि जब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके सामने आए और उन्होंने उनको हैरस करने की कोशिश की। लेकिन इस मौके पर भी मरियम औरंगज़ेब का जो रद्द अमल था वो इंतहाई मुनासिब था और वो खामोशी से इन तमाम लोगों की बातें सुनती रहीं। ये ऐसी हरकत थी जिसकी कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और अब हम देख रहे हैं कि इसकी भी हर सतह पर मज़म्मत की जा रही है। वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं शेर रहमान, उनका भी ट्वीट आया, उन्होंने भी ये कहा कि इसकी हर सूरत मज़म्मत होनी चाहिए। और ख़ुद मरियम औरंगज़ेब ने भी आज ट्वीट किया और वो जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कुरान की आयत उन्होंने ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा, जो आयत है उसमें सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये नहीं पलटेंगे। और उन्हें तफसील से बताया कि ये इस तरह का जब कल्चर परवान चढ़ रहा होता है तो इसमें जो सियासी क़यादत होती है, उस जमात की जो क़यादत होती है, उसका कितना अहम किरदार होता है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो इस तरह की रवैयों की जो है वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक तो ये एक बहुत अहम मामला है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा इस मुल्क की सियासत के दौरान अब जो ऑडियो लीक्स हुई साइफ़र के हवाले से, गुज़श्ता ही रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि साइफ़र उनके पास था, क्योंकि इत्तलात ये आई कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र गायब हो गया है। इमरान ख़ान ने कहा कि साइफ़र उनके पास आया था, लेकिन नहीं मालूम कि अब वो कहाँ चला गया। ये भी एक ज़ाहिर है गैर संजीदा और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये को ज़ाहिर करता है कि ज़ाहिर है इतनी अहम नशस्त पर वो मौजूद थे, इतनी रियासत पाकिस्तान के एक अहम नुमाइंदे की हैसियत से, लेकिन वो साइफ़र भी गायब हो गया। इस हवाले से भी ज़ाहिर है हुकूमत ने बहुत से सवालात उठाए और अब वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि इस मामले में FIA तहकीकात करेगी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस हवाले से कार्रवाई होगी। तो ये सारे मामलात हैं इस वक्त जो इस वक्त दरपेश हैं। एक तरफ सैलाब की जो सूरत हाल है, मुतासिरीन है वहाँ पर, उनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानिब जलसे जुलूस भी जारी हैं। ये जो एक पोलराइजेशन है, ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, इस पर हम बात करेंगे। और ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब तैमूर तालपुर। तैमूर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा नुसरत वाहिद। नुसरत साहिबा, आपको भी इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सुहेल भट्टी। सुहेल साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नुसरत साहिबा की जानिब। नुसरत साहिबा, आप फरमाइए, ये जो वाक़यात पैतर पे हो रहे हैं, जिस तरह से हैरस किया जा रहा है, आप ख़ुद भी एक मुअज़्ज़ज़ खातून हैं,
اس طرح کی اجازت تو کسی بھی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے آپ کے جو لوگ ہیں یا آپ کو فالو کرنے والے ہیں. کم از کم آپ تو اس کی مذمت کریں گی نا کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں آپ نے سب اسٹارٹ لیا مدینہ کی ریاست سے کہ وہاں پہ کیا ہوا, مدینہ میں کیا ہوا, اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں نو بڈی کنفرم کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے یا ایک جنرل کراؤڈ تھا. وہ ایک چیز جب نعرے بازی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ لندن میں کیا ہوا, اور وہ بہت سوبر طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا, اور اس کے بعد لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, کچھ اور نہیں دیا. تو ایک بیسٹ سولوشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے موقع پہ خاموش رہیں, کیونکہ جو بھی کر رہے ہیں وہ دے آر اگریسو پیپل, اور اگر آپ کوئی جواب دیں گی تو وہ دے ول بی ایکٹ مور اگریسولی. تو جب یہ سچویشن ہو تو انسان کو خاموش رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ وہ جو بھی لوگ تھے لندن میں, ان کے بارے میں ان کے گھر والوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیسی دھمکیاں ملتی ہیں, کس قسم کا ان کے ساتھ برتاؤ یا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ جا کے کسی کے پیچھے نعرے بازی کریں یا کسی کو کچھ کہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے جب سے پاناما لیگ آیا ہے لوگوں کے ایکچولی ویوز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں آج کا میڈیا وہ 90 کا میڈیا نہیں ہے یا اس سے پہلے کا میڈیا نہیں ہے. آج کا میڈیا پل پل کی خبر دیتا ہے. اور نصرت صاحبہ, میرا جو سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کا رویہ رکھنا, یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک آپ کے سامنے ایک شخص موجود ہو اور وہ بہت طریقے سے بات کر رہا ہو اور آپ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے جس طرح کا رویہ اپنا رہے ہوں. میرے خیال میں اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. باقی باتیں تو بعد میں, سیاست تو ہوتی رہے گی, سیاست تو آپ ظاہر ہے سیاست پہ تنقید بھی کریں گی, سب کچھ ہوگی. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. میں بالکل اس چیز کے, آپ نے جس طرح بات کی کہ بہت سوبرلی انہوں نے بیہیو کیا, تو میں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بیکاز دیر از نو ادر چوائس کہ آپ اس تمام ایپیسوڈ کو خاموشی سے برداشت کریں. لیکن لوگوں کو ایک تنہا لڑکی کو دیکھ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک جیسے گروپ جا رہا ہے یا لوگ ہیں بہت سارے تو چلو ایک دوسرے کے اوپر نعرے بازی ہو جائے, وہ دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن یہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ اس طرح جو اکیلی بھی ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل آپ کی بات مان رہی ہوں, لیکن اس کے لیے ہی میں یہ دلائل دے رہی تھی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے ان کے ساتھ, تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے. ان سے نہیں ہو رہا کہ پاکستان جو پورا کا پورا آلموسٹ خالی ہو چکا ہے. تیمور طالپور صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ سیاست کے اندر اس قسم کے اگر رویے آ رہے ہیں تو پھر ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ پھر رواداری کی سیاست تو نہیں رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو مجھے بڑی خوشی ہوئی نصرت صاحبہ نے, ہماری بہن نے کہا کہ جو مریم نواز کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی کیا ہے کہ کسی شخص کی اس قسم کی ذہنیت سوچی ہوتی نہیں ہے. یہ بڑی ایک عجیب خراب قسم کی ذہنیت ہے. اللہ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب بات یہ ہے کہ جو وہاں پر ہوا مدینہ پاک میں, وہ اس کے ڈائریکشن کس نے دیے تھے؟ اس پہ کس نے کہا تھا اپنی سپیچ میں آ کے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, بڑا ایک زبردست کام ہونے والا ہے؟ یہ زبردست کام نہیں تھا بھائی, یہ بہت گھٹیا کام تھا جو مدینہ پاک میں ہوا تھا, اور جو وہاں پہ لوکلز ہیں ان کو اچھی سزا بھی ملی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار کسی کی ہمت نہیں ہوگی میرے خیال سے کم از کم سعودی میں ایسی کوئی حرکت کرنے کی. بات کرتے ہیں ان کے طریقہ کار کی, ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے. آپ نے دیکھا ہے نیشنل اسمبلی میں کس طرح سے ان کے وفاقی وزیروں نے, ایکس منسٹرز نے بیہیو کیا تھا. ماں بہنوں کے کھڑے ہوئے کس قسم کی گالیاں دی تھی. مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ایسی گھٹیا سوچ ذہنیت کوئی کیسے رکھ سکتا ہے. آپ نے دیکھا تھا سندھ لوگوں نے کیا کیا تھا, باجے اور سیٹیاں لے کے آئے تھے اور اسمبلی کے بیچ میں یہ باجیاں اور سیٹیاں بجا رہے تھے, اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کس جو ہے کمنٹس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اندر ان بلٹ آئی ہیں, اور کہاں سے آئی ہیں اور کیوں جا نہیں سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ عمران خان کا بیانیہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے وزراء تھے, جو ان کے قریبی لوگ تھے, جو جتنی زیادہ گالیاں دیتا تھا ان کو اتنا آگے لے کے آتے تھے. آخر تک جو ہے سو وہی ان کا جو ہے کردار رہا ہے, وہی ان کی سوچ رہی ہے. ان کا پرائم منسٹر جو تھا سابقہ نیازی صاحب, وہ آ کے بلاول بھٹو صاحب کی ایکسنٹ کو کاپی کرتے تھے, اس کا مذاق اڑاتے تھے. حالانکہ ان کے اپنے بیٹوں کو تو اردو کا لفظ بولنا نہیں آتا.
تو all this starts at home. پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, پہلے اپنے بچوں کو دیکھیں, دوسرے اس کے بعد جو ہے آپ دوسروں کا مذاق اڑائیں. یہ وہ انسان ہے, یہ وہ شخص ہے جس کی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس, جو کہہ رہا ہے کہ میں زرداری صاحب کو اپنی نوک پہ بندوق کے رکھ کے بیٹھا ہوں, فلانے کو میں یہ کر دوں گا. مریم نواز صاحبہ ہماری جو بہن ہے اس کے میں جیل میں ڈال کے اس کے میں اے سی ہٹوا دوں گا. تو یو کین انڈرسٹینڈ, جس کے لیڈر کی اتنی گھٹیا سوچ ہو تو ظاہری بات ہے نیچے سے وہی کریں گے. ابھی کل پرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا عمران نیازی کا ایک جلسہ ہوا تھا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں. اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نے کس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی. ایڈورڈز کالج پشاور میں, بالکل. وہ ان بچوں کو کیا سکھانے پشاور میں, ان بچوں نے کیا سیکھا ہوگا کہ جس کو ہم لک اپ ٹو کرتے ہیں وہ اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے, اس کی گھٹیا سوچ رکھتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا حال آ گیا ہے میرے خیال سے. جس طرح سے آج پی ٹی آئی چل رہی ہے, جس طرح سے یہ اٹیک کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو, ہماری جوڈیشری کو, ہماری ایجنسیز کو, جس طرح سے یہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو, ان پر سخت ایکشن لینا چاہیے. کم از کم جو ہے عمران نیازی کو جو ہے منہ کو لگام دینا بہت ضروری ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے. آپ نے ان کی آڈیو لیکس تو پورے پاکستان نے سن لی نا, جس میں انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کا پروگرام خراب کرنا ہے ان کے وزراء کو. ایک وزیر میں کچھ غیرت تھی جس نے کہا کہ سر یہ تو ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس نے کہا پاکستان کی خیر ہے, کپتان کو اوپر لے کے جانا ہے. تو جب سوچ کپتان کی ہے اور پاکستان کی نہیں ہے تو میرے خیال سے بہت ہی ایک انڈر دا بیلٹ جا رہا ہے. ہماری لیڈرشپ نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے, آصف علی زرداری صاحب نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, our nation stands united, اور پھر باقی چیزیں سیکنڈری آتی ہیں. یہ سکھاتے ہیں کہ ایک کپتان باقی سب قبرستان. سہیل بھٹی صاحب آپ بتائیں کہ پھر ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے کہ اگر دوسرے کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے, اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ حکومت سے ختم ہو گئی تو بس اب زندہ نہیں رہنا, مطلب اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہے, اور خود عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن میں رہے ہیں, بہت عرصہ اپوزیشن میں رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ جاوید صاحب. یہاں پر المیہ یہ ہے, عمران خان صاحب نے بنیادی طور کے اوپر یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم تو بنے تھے آئین کے تحت, وہ اس ملک کے وزیراعظم اور ان کی کابینہ جو بنی تھی اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوگا تو وہ وکیل بھی خود ہوں گے, مدعی بھی خود ہوں گے, استغاثہ بھی خود ہوں گے, منصف بھی خود ہوں گے. وہ کسی عدالت کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, وہ پارلیمانی روایات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, وہ اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کام تو جب بادشاہت کے جو ادوار تھے جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی بادشاہت بھی جب کچھ اس طرح کے فیصلے لیتے تھے تو کوئی مشاورت, کوئی طریقہ کار, کوئی ضابطہ اخلاق, کوئی چیز سامنے ہوتی تھی. لیکن آج کی ایک مہذب دنیا کے اندر آپ ایسی سوچ کے ذریعے سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے. بنیادی طور کے اوپر اس مسئلے کا حل اس دن شروع ہو سکتا تھا جب آپ پارلیمانی روایات کو ملحوظ خاطی رکھتے ہوئے سسٹم کا حصہ رہتے, آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود رہتے, جو آپ کے تحفظات تھے اگر آپ کی اچھی انٹینشن تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر رہ کے ہوئے کرتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن چونکہ آپ نے مارچ کے اندر جب ایک خط لہرایا تھا اور کہا تھا کہ بیرون ممالک سے ایک سازش ہوئی ہے اور رجیم چینج کیا گیا ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, یہ پورا ایک ڈرامہ جو رچایا گیا تھا اس سے نہ صرف پاکستان کو اندرونی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا. الٹیمیٹلی جو حقیقت تھی آڈیو کے سامنے کھل کر آ گئی. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے یہ ایک تماشائی ہے, ایک سٹیڈیم ہے, اور اس کے بعد کھیل ہے, اور کھیل کے بعد کھلواڑ کا سیزن ہے. ایسا ملک نہیں چلا کرتے. اس طرح سے سیاست سے بہتری کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس پنجاب میں آپ کے پاس حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس حکومت ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو تجویز کیا کہ آپ واپس جائیے, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھیے, وہاں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کیجیے. اگر آپ اس قوم کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تو آپ پاکستان کو عالمی سطح پر یوں بدنام نہ کرتے, آپ پاکستان کو معاشی طور کے اوپر کمزور نہ کرتے, آپ ڈیلیور کرتے. آپ سیلاب زدگان کے پاس جاتے. جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں کس سے ڈھکی چھپی ہیں, لیکن آپ اور آپ کی حکومت وہاں پر جانے کو تیار نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی, آپ صبح دوپہر شام آپ نے قوم کو خود اپنی عدالت چوراہوں پر, سڑکوں پر, جلسوں میں لگا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہے. آپ توہین کر رہے ہیں انسانیت کی بھی اور اس کا آئین اور قانون کی بھی. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون چور اور کون ڈاکو ہے. کسی ملزم کو آپ مجرم نہیں بنا سکتے, لیکن آپ اس جانب بڑھنے کی بجائے آپ باہر خود جلسوں میں اپنی عدالت لگا کر ایک سیاسی
تعصب اور نفرت جو پھیلا رہی ہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے ایسے لیڈرز موجود ہیں جو بڑی بیلنس اپروچ رکھتے ہیں. ان سب کو اس وقت مل بیٹھنا چاہیے. سیاست کا مقصد تعمیری سیاست ہونا چاہیے, تخریبی نہیں, جو کہ اس ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, یہ آپ کے پاس دیکھیں آپشن ہے کہ اسمبلی کے اندر واپس آئیں. چیف جسٹس صاحب نے بھی آپ کو کہا, عمران خان صاحب بھی خود کہتے ہیں, بعض شرائط کے ساتھ وہ کہتے ہیں. لیکن یہ جو سائفر وائفر کے جو معاملات تھے وہ تو خود ظاہر ہے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کھیلیں گے اس کے ساتھ. یہ معاملہ اب میرے خیال میں اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ سینسیبلی سوچ رکھ کے اور پارلیمان کے اندر آ کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور آپ کی 2 صوبوں کے اندر حکومت ہے, آپ کی ترجیحات کے اندر سیلاب ہونا چاہیے, متاثرین ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ جلسے جلوسوں میں آپ جائیں. میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اسمبلی میں جانا چاہیے. اگر ہمارا لیڈر یہ بہتر سمجھے گا کہ جانا چاہیے تو ہم چل جائیں گے. لیکن ادروائز آپ یہ دیکھیں 2012 کی یا 11 کی ان کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا, کرپشن کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ان کے طریقہ کار کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں پہ اس چیز کو کہا جائے گا کہ یہ جمہوری ہے, جبکہ ہمارے اپنے ممبرز, آپ کو پتا ہے کہ سینٹ ہاؤس میں وہ جو مارچ کر کے آ رہے تھے, مہنگائی مارچ, وہ ایکچولی گاڑیوں میں پیسے لاد کے لا رہے تھے اور وہ جا کے سینٹ ہاؤس میں بانٹے گئے. سب نے دیکھا وہ کیا حشر ہوا, کس طرح ہمارے لوگ گئے ڈالرز کے پیچھے اور کس طرح وہ خریدے گئے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اگر لیکن اس کے ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, ثبوت تو ہے نہیں, آپ تو صرف الزام نصرت صاحبہ لگا سکتی ہیں لیکن ثبوت تو نہیں ہے. نہیں, میں خود اس کی وکٹم ہوں, آپ کو پتا ہے اس بات کا. ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے جو اگینسٹ ہو گئے تھے خان صاحب کے اگینسٹ کیوں ہوئے تھے, پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیوں ہوئے تھے, کیونکہ یہاں پہ ان کو کمائی نہیں مل رہی تھی. وہ جس حساب سے آئے تھے کہ ایم این اے بنیں گے تو وہ تو خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے, وہ جو مرضی کریں گے, جتنا مرضی وہ مانگیں گے ان کو مل جائے گا. اپنے علاقوں میں کام کرنے کے حوالے سے وہ پیسے مانگیں گے, چاہے وہ ریزرو سیٹ کے ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں, وہ ان کو بے انتہا چیزیں مل رہی ہوں گی. اور وہ جب وہ اس بات سے ڈس اپوائنٹ ہوئے, جو کہ ظاہر کئی دفعہ اسمبلی کے اندر ذکر ہوتا تھا کہ کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں, تو ان کو ایک اپورچونٹی نظر آئی کہ چلو جی ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں, بک رہے ہیں ہم, چلو پیسے تو کم از کم کمائیں, کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس میں چلے جاتے ہیں اسمبلی میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو اپروو کر رہے ہیں کہ وٹ ایور دے ہیو ڈن رائٹ. مجھے یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے نوابزادہ صاحب کہ باجی اور وہ لے کے آئے, ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پہلے اپوزیشن جو یہاں پہ تھی پارلیمنٹ میں وہ لے کے آئی تھی یہ ساری چیزیں, وہ لوگ یہ چیزیں کر رہے تھے. ان کے نون لیگ کے ہیں وہ ہندو, مجھے اب نام نہیں آتا رہا ان کا, وہ سب سے پہلے بہت بڑی بڑی سیٹیاں اور پینافلیکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے پھر ان کے پیچھے بانٹی گئی وہ چیزیں, اور سب کے سب اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ سب کام کر رہے تھے کہ ہم حیران ہو رہے تھے. ہماری تو ظاہر ہے زیادہ تر ہم میں سے لوگ پہلی دفعہ آئے ہوئے تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ از سچ اے ڈیسنٹ پلیس کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے آ کے یہ سارا کچھ کیا. ان کو یاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کی بے نظیر کے ساتھ کیا کیا ہوا. جی تیمور صاحب آپ فرمائیے کہ یہ پھر وہی پرانی باتیں, وہی الزامات کہ جی بک گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بکے کیا, وہ اتحادی چھوڑ کے چلے گئے, عدم اعتماد آ گیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا, اسی کے نتیجے میں حکومت بدلی جس کو تحریک انصاف ابھی تک جو ہے وہ قبول کرنے میں ناکام رہی ہے اس حقیقت کو کہ اب وہ ظاہر حکومت میں نہیں رہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ان کی حکومت ہٹائی گئی. تیمور صاحب ابھی میری بہن نے ذکر کیا شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور اس کی پرانی سیاسی باتیں, کیونکہ اب ان کے پاس اور کچھ بولنے کو ہے نہیں, پھنس گئے ہیں, کیا کریں, تو پرانی باتیں دہرا کر اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں. پر ان کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ ایک ہی عالمی سیاسی کہوں یا غیر سیاسی کہوں, پر ایک غیر سیاسی شاید شخصیت تھی جس نے آج تک شہید رانی بینظیر بھٹو کا افسوس تک نہیں کیا وارثوں کے ساتھ. پوری دنیا کے ہر لیڈر نے, ہر پاکستان کے لیڈر نے ان کا افسوس کیا, ایک اس نیازی نے افسوس نہیں کیا. تو یہ اس طرف نہ جائیں اور یہ باتیں کیا کریں دوسروں کی, جن کو نے چور, چکارا, ڈاکو, قاتل کا, سب کو تو اپنے ساتھ یہ لے کے آئے. آج جو چیف منسٹر آف پنجاب ہے اس کو تو سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا نیازی, تو آج وہ ڈاکو سے کیونکہ ان کو ضرورت پڑی, کیونکہ یہ
حرام کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتے, تو انہوں نے اس کو بھی آج قبول کر لیا. آج تک آصف علی زرداری صاحب نے کبھی چودھری برادران کے خلاف کوئی ذاتی بات نہیں کی, بلکہ کسی کے ساتھ بھی کبھی خلاف کوئی ذاتی بات نہیں کی. آج بھی وہ چیف منسٹر ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں, ہم آج بھی ورکنگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلد پنجاب کی حکومت پھر سے نون لیگ کے پاس ہوگی, بہت جلد ہوگا. وی آر ورکنگ آن اٹ. پر ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پرانی باتیں کریں, کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ ہی انہوں نے بولا ہے. اور ان کا فطرت کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ ہے, نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے علاوہ کسی کا بیانہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. وڑائے صاحب ایک سیریس اچھی گفتگو کر رہے ہیں, نیوٹرل بات کر رہے ہیں, پر نیوٹرلز تو ان کو پسند نہیں ہے. تو اس کے لیے وڑائے صاحب پہ بھی تنقید کہ جو ان کے فیور میں نہیں بات کرتا وہ پی ٹی ایم کا ممبر ہے, وہ سچ بول رہا ہو یا وہ جھوٹ بول رہا ہو, ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرے خیال سے آج وہ وقت ہے جب پورا ایکشن لینا چاہیے. جس طرح سے یہ نیازی اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, جس طرح اس ملک کے خلاف اس نے ایجنڈا اپنا ایک بنایا ہوا ہے, فائنینشلی تباہ کرنے کا, سوشلی تباہ کرنے کا, ہر طریقے سے دے آر ورکنگ اگینسٹ آور ایجنسیز, آور جوڈیشری. تو جب تک نیازی صاحب کو میرے سے سبق نہیں ملتا تب تک وہ سدھرے گا نہیں. کبھی جیل تو گئے نہیں ہے, اور جیل سے بڑا میں نے سنا گھبراتے ہیں. جیل کی بات آتی ہے, ایف آئی آر ہوتی ہے تو ان کے پسینے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا یہ جو انہیں سیر کرائی تھی نا سب لیڈرز کو, مریم نواز صاحبہ سے لے کے فریال ٹالپور صاحبہ سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے سب کو جیل کے جو چکر لگا, تو میں سے ایک چکر ان کا بھی لازمی بنتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے ہاؤ دا پوائزن ٹیسٹ وچ یو بین گیونگ ٹو ادرز. تیمور صاحب, لیکن اب ہماری ترجیحات اس وقت کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ سیلاب متاثرین کی بحالی ہے. سندھ کے اندر تباہی ہوئی, بلوچستان کے اندر ہوئی, جنوبی پنجاب میں ہوئی, خیبر پختونخوا میں ہوئی, پوری دنیا کہہ رہی ہے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہاں پہ آ رہے ہیں, یا ہماری ترجیح جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے کہ ہم ووٹ کروائیں, ہم انتخابات کروائیں؟ جاوید صاحب, پہلی بات میں آپ سے کلیئر کر دوں اچھی طرح سے, کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ٹائم سے پہلے. الیکشن ہوں گے اپنے ٹائم پہ ہوں گے, یہ اپنا رونا دھونا کرتے رہیں, چیخو پکار کرتے رہیں. الیکشن ہو بھی ہے, یہ پھر ہار کے پھر سے روئیں گے کہ پھر سے الیکشن کرا دو, تو ہم ان کے کہنے پہ تو چل نہیں سکتے. لہٰذا دیر از نو الیکشن. آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ کے جتنے اضلاع ہیں, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا ڈسٹرکٹ ہے نہیں جہاں پر کم سے کم 3 سے 4 بار سی ایم سندھ خود نہ وزٹ کر کے آئے ہو. کوئی ایسا سندھ میں ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ وزٹ کر کے آئے ہو, کیمپوں میں نہ بیٹھے ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھایا ہو. ہمارا آج بھی ہر ایک ایم این اے, ہر ایک ایم پی اے, ہمارا ہر وزیر کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر. ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی تھوڑا ہے بہت ہے جیسا بھی ہے ان کو دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہماری پارٹی قیادت کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہمیں یہ سختی سے ہدایت ہے کہ وی کین ناٹ لیو دا پیپل الون, وی آر ود دا پیپل. اور یہیں پر دیکھیں کیا ترجیحات ہیں ان پی ٹی آئی والوں کی. عمران خان جو ہے آج سوائے جلسوں کے کچھ بھی نہیں کر رہا, ہر جلسے پہ 10 سے 20 کروڑ روپے روز خرچ کر رہا ہے. اگر تھوڑی شرم حیا ہمیں ہوتی تو شاید ہم یہ پیسے ڈائیورٹ کر دیتے ان کو, پر ہمیں تو سیاست چمکانی ہے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے ہمارا شاید گراف تھوڑا اوپر گیا ہے, تو ہمیں نہ سیلاب زدگین کی پرواہ ہے نہ ہمیں ان لوگوں کی پرواہ ہے وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم تو اتنے بے حس ہو گئے ہیں, ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ان کے لیڈر آ کے کہتے ہیں کہ بھائی فورن نیشنل جو ہیں, ڈیول نیشنلز ہیں پاکستانیز, پیسے مت بھیجو سیلاب زدگان کے لیے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. پر افسوس کے ساتھ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں بیان کرنے کے لیے جس طرح سے یہ جا رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, جو ان کی پالیسی ہے. جتنا ان کو پیسہ ملا ابھی فلڈ کے لیے وہ کہاں گیا؟ جس طرح سے اپنے شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کا پیسہ کھاتے رہے, سیاست میں لگاتے رہے, آج بھی سیلاب زدگان کا پیسہ بھی اس طرح کھا رہے ہیں. جس کا انکم شو ہوتا تھا کہ وہ 2 لاکھ روپے سال میں ٹیکس جمع کراتے تھے, اب عمران خان کا جو ٹیکس ہے وہ کروڑوں روپے میں چلا گیا, 1 کروڑ سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو کہاں سے یہ لوگوں کو پتہ ہے, ہم سمجھ گئے کہ خان کو یہی تکلیف ہے, نیازی کو یہی تکلیف ہے کہ اس کے منی میکنگ جو تھے لوگ وہ پیچھے آ گئے ہیں, پیسہ بن نہیں رہا ہے. اور کسی بھی کاسٹ پہ, ایون ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان, he wants to come back to power as prime minister, which will never happen. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب اور نصرت واحد صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یارک سے سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں خان فاروق علی. خان فاروق صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور خان فاروق صاحب آپ کی نظر ہے ظاہر ہے اس وقت جو سائفر کے حوالے سے کچھ آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں, کچھ اور بھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے. ایک تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ جو ملک کے اندر ایک صورتحال بنی ہے جس میں رجیم چینج کے حوالے سے عمران خان بار بار ایک سازشی بیانیہ لے کر چلتے تھے, وہ تو خود ان کی جو آڈیو آئی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے, وہ تو خود بھی اس حوالے سے ایکسپوز ہو ہی گئے ہیں. جی بہت مہربانی جاوید صاحب. بالکل سر, اس میں یہ بڑا کمپوزٹ اور یہ کافی سارے ملٹی ڈائمینشنل قسم کا یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. پہلی چیز تو جو سائفر ہے سر, لفظ سائفر ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ چیز کبھی بھی اس طرح سے پبلک نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سائفر کا جو معاملہ ہے فارن افیئرز کا, اس کے اندر ایک خاص یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, گو کہ ٹرم یہ بیسیکلی پرانی عربی کی ہے, صفر. عربی میں جب اس معاملے میں انفارمیشن میں صفر کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے انویزیبل, یہ چیزیں کوورٹ ہیں. مگر اس کو لے کر ایک ایسا بیانیہ بنانا اور اس میں ایک انٹرنیشنل فورس کو انوالو کرنا, یہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت لمبا عرصے تک ایک پریشانی کا سبب بننے کے لیے یہ سارا کام ہے. یہاں لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی چھوٹا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو بار بار اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ بے شک ان کے پاس ایک پبلک پاپولیرٹی ہونے کے باوجود ان کی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ وہاں تک نہیں ہے, لہٰذا وہ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ان کو بعد میں اس کے معاملے میں اگر قانون نے گرفت کر لی, کیونکہ ابھی تک تو قانون ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہا, تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. اور یہ پاکستان کے لیے اجتماعی طور پر ایک امبیرسمنٹ بننے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھاتے بھی ہیں اپنے دوستوں کو جو اس سے قریب ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کہ بھئی اس کو طریقے سے تو آپ لوگ ڈیل کریں. اتنا زیادہ میڈیا ہائپ اس کو مل جانا یہ پاکستان کے لیے ٹاکسک ہوگا. امریکہ کے اندر ظاہر ہے آپ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی قریب سے جانتے ہیں, آپ کی ورکنگ ہے وہاں پہ, آپ کی نظر ہے ان سارے معاملات پر. یہ جو معاملات اس طرح سے آگے بڑھے تو اس نے سفارتی سطح پہ اور امریکہ کے ساتھ جو ایک ہمارے ریلیشن شپ تھے اس میں کتنی پیچیدگیاں پیدا کی ہیں خان فاروق صاحب؟ انٹرنیشنل معاملات میں جب باتیں اور واقعات استہزائی اور مزاحیہ اور جوک کی طرف چلے جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اب نان سیریس ہو گئی ہے. اتنا ایک سیریس ایلائے پاکستان, ایک تھرڈ ورلڈ کی نیوکلیئر پاور لیڈرشپ حاصل کرنے والا, اس کی طرف سے ایسی باتیں آ رہی ہوں جو کہ سٹینڈ اپ کمیڈینز بھی نہ کرتے ہوں, تو اس کو ان سیریس کرنا ہی یہ اصل میں نقصان ہے. اس کے باقی نقصانات کیا ہوں گے آپ کے سامنے ہے. ابھی یہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں سٹنگ گورنمنٹ نے آ کر کے 50 کے قریب صدور سے ملاقات کرنے کے بعد امریکنز نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ ڈیٹ ریلیف کے لیے آپ لوگ چائنا سے رابطہ کریں. تو یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ اس وقت نظر نہیں آتے مومنٹ آف دی ہیٹ میں, ان کے آہستہ آہستہ ریزیڈیول اور یہ ڈیفرڈ ان کے ایفیکٹس سامنے آنا شروع کرتے ہیں. یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جو پاکستان کی عوام سے بہت سمپیتھیٹک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے امریکن پالیسی سمجھنے کے لیے, اور اس کو لوگ اس طرح سے نہیں سمجھاتے. ایک حصہ ایسا ہے یہاں پر پولیٹیشنز کا جو پاکستانی عوام کے حق میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی ضرور مدد کی جائے عوام کی. مگر ایک حصہ ایسا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے جو پاورفل نان پولیٹیکل فورسز ہیں اور کچھ پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. ان کی نظر میں عوام کا فائدہ اتنا زیادہ سامنے ایک دم نہیں آتا, مگر وہ سسٹم کی اس میں سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ ایک حصہ جو ہے ڈائریکٹ عوام کو, کیونکہ جو غربت کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ عوام کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ہمیں اس گفتگو میں ٹیلی فون لائن پر مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب بات دراصل ہم یہی کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ملکی معاملات کو ایک سنجیدہ طریقے سے آگے لے کر جایا جائے,
ظاہر ہے حکومت آپ کی حکومت ہے، اس وقت آپ کی ترجیح جو ہے وہ سیلاب متاثرین ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے عمران خان مسلسل جلسے جلوس، آج بھی وہ ٹیکسلا میں جلسہ کر رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے۔ ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں الیکشن کہاں سے آ گیا اس وقت کہ جبکہ ایک تہائی حصہ پاکستان کا وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے؟ رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں اپوزیشن اور حکومت کو ایک پارلیمانی منیمم ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اس وقت ملک کے لیے جو سب سے بڑی آفت ہے وہ سیلاب کی ذریعے جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، جس میں بے انتہاشا نقصان ہوا ہے، معیشت کو بھی ہوا ہے، لوگوں کو بھی ہوا ہے، ان کی لائف سٹائل کو بھی ہوا ہے۔ تو بجائے کہ یہ ہوتا تو بدقسمتی سے ایک جماعت جو ہے اس نے ایک مفروضہ بنا کے، جو مفروضہ کافی حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے، بلکہ مکمل ایکسپوز ہو چکا ہے کہ عالمی سازش کے ذریعے یہ حکومت آئی اور جو ہے اس وجہ سے الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایسا نہیں ہے ماحول جہاں حکومت اور گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہو، لیکن اس کے ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے۔ جس طرح کی سیاست وہ کر رہے ہیں کہ آخرت میں پوچھا جائے گا کون کس کے ساتھ ہے، میر جعفر، میر صادق، اور پھر مذہبی کارڈ کو استعمال کرنا اور ایک جو ہے وہ تقسیم کی سیاست کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت معیشت بھی جو ہے وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے، کیونکہ دنیا میں ریسیشن کا جو ہے وہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، دنیا کی جو گروتھ ریٹ ہے ملکوں کی وہ ڈاؤن گریڈ ہو رہی ہے، مہنگائی کا ایک سیلاب ہے۔ تو اس دور میں اتنی تقسیم اور پولرائزیشن سیاسی ماحول میں بالکل بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنا رول ادا کر رہی ہے کہ انہوں نے میثاق جمہوریت میثاق معیشت کی بھی بات کی، اور اس میں دعوت دی سب کو کہ یہ وقت ہے کہ یہاں جو ہے وہ مل کے کام کیا جائے، اور حکومت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نبھاتی رہے گی، اور امید کرے گی کہ آگے آنے والے دنوں میں اب یہ ایکسپوجر کے بعد جو ایکسپوز ہو چکے ہیں عمران خان صاحب، ان کے خلاف اگر کوئی آئینی ایکشن بنتا ہوا، وہ بھی قانونی ایکشن بنتا ہوا، وہ بھی ضرور لیا جائے گا، لیکن حکومت فوکس ہے عوام کی طرف اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سہیل بھٹی صاحب آپ فرمائیے کہ نہ صرف عمران خان صاحب کی اس غیر سنجیدہ سیاست کی وجہ سے داخلی سطح پہ بھی معاملات پیدا ہوئے، بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی چیلنجز پیدا ہوئے، بلکہ سفارتی سطح پہ بھی ہمارے لیے امبیرسمنٹ پیدا ہوئی ہے۔ بالکل، جو ایسا بہت زیادہ امبیرسمنٹ پیدا ہوئی ہے۔ ایون پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب حالیہ دورہ کیا امریکہ کا، وہاں پہ سائڈ لائن پہ ان کی مختلف جو ملاقاتیں ہوئیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، ان سے میری آف دی ریکارڈ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مختلف ممالک کے سربراہان نے جو سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا رویہ تھا، جو ان کی اسٹریٹجی تھی، ان سے سب لوگ بہت خائف تھے، اور پاکستان کا عالمی سطح کے اوپر امیج بہت بری طرح سے متاثر ہوا، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو مارچ کے بعد جن معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سفارتی سطح پر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، IMF کو جس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پروگرام بہت لنگر آن کر کے سائن آف کرنا پڑا، اس کی بنیادی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوتی تھی۔ وہ صرف اپنے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے ملکی سلامتی، ملکی وقار داؤ پر لگا دیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سارے معاملے سے نکلنے کے لیے، جہاں عمران خان صاحب اگر اس ملک کی واقعی خیر خواہ ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، کمیٹی قائم کی ہے، فری تحقیقات کرے گی، اس کے اندر انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے، وہاں پر پیش کر دیں، اپنے آپ کو پیش کریں، چونکہ اگر وہ آئین اور قانون کے تحت اقتدار چاہتے ہیں تو پھر آئین اور قانون کے مطابق اداروں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ نے بتایا اور ظاہر ہے ہم دیکھ بھی رہے، ہم نے دیکھا بھی کہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ انگیج کیا، مستقل انگیج کرتے رہے جہاں جہاں ان کو موقع ملتا رہا۔ ریسیپشن کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے، یہ تو ایک فروٹفل پالیسی ہے نا، یعنی یہاں پہ اگر آپ کسی اور پرائم منسٹر کو رکھیں، فرض کیا میں مثال دیتا ہوں عمران خان کی، تو آپ کو لگتا کہ وہ اس طرح کی ریسیپشنز کے اندر وہ کھڑے ہوتے اور وہ خود جا کے لوگوں سے مل رہے ہوتے؟ کیونکہ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے، جہاں جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے اور آپ کے ملک کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، آپ جا رہے ہیں ملکوں کے وزراء اعظم کے ساتھ، صدور کے ساتھ، سربراہ مملکت کے ساتھ خود جا کے انگیج بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی فارمل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور انفارمل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے نا؟
جی بالکل یہ ہونا بھی چاہیے، مگر دنیا بہت عرصے سے پاکستان کے ساتھ انگیجڈ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے بھی آئسولیٹ کیا ہے. اگر شروع میں تو کوشش ہوئی کہ جیسے پاکستان کی نیشنل پالیسی ہو جو عمران خان کر رہے ہیں، مگر آخر میں ان کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ آدمی اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک مصیبت بننے جا رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی ان کو بھی دیکھیں، جب ان کے انٹرویوز نہیں ہو رہے تھے یہاں امریکہ میں، اور ان کو HBO کو ایک ایسے چینل کو انٹرویو دینا پڑا اپنے بیان کے لیے کہ جس کی اصل میں انٹرٹینمنٹ میں بہت بڑی ویلیو ہے. آپ جیسے سمجھیں کہ فلم میں عمران خان ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اس فلم کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں، ایسے ہی انہوں نے کیا. یہاں پر جو بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ہم نے پاکستان کو ایک تھرڈ ورلڈ کی سپر پاور کنٹری ہے، اس کو ایک ہم نے جوک بنا کر کے سامنے لے آئے. اب اس کو مٹانا اب اور مشکل ہو گیا کیونکہ ڈیزاسٹر آ گیا. ہمارے پاس ایک نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا. اب نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہاں ویسٹرن سوسائٹی اور ساری دنیا کے اور لوگ بھی پاکستان پر توجہ ضرور دے رہے ہیں، مگر جب وہ اس کی ہیلپ کرنے آئیں گے تو ان کے سامنے حقیقت آ ہی جائے گی کہ یہ پچھلے 4 یا 5 سال میں انفراسٹرکچر جو پہلے بھی انہی کی ڈونیشن سے بنا ہوا تھا وہ کتنا کو ہرٹ کیا ہے. تو آپ اس کے سامنے آ جائے گا تو کون جا کر کے آگے ہاتھ ملائے گا، کون ان کو اپنی طرف کھینچ کے گلے ملے گا یا ان سے پوچھے گا کہ جی مطلب ہے آپ کا ملک صحیح چل رہا ہے. یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے یہ سمپتھی ہمیں نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے مل رہی ہے، ورنہ پہلے جو سچویشن چل رہی تھی اس میں لوگ محتاط ہو گئے تھے کیونکہ انسٹیبلٹی یعنی متزلزل ہونا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے ایک چھوٹی نیوکلیئر سٹیٹ کے لیے. رانا صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فوکس ہیں اور جو اپوزیشن یعنی عمران خان، تحریک انصاف، وہ اس وقت اگر وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو وہ کسی قسم کا چیلنج نہیں ہے حکومت کے لیے اس وقت. دیکھیں اب تو حکومت جو ہے یہ جو قوم کے خلاف ایک سازش ہوئی اور ایک بیانیہ رچا گیا جس کے نتیجے کے اندر نو کانفیڈنس کو بھی رد کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر 5-0 سے سپریم کورٹ کے بینچ نے جو ہے وہ کہا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے پھر IMF کو جس طریقے سے خطوط لکھے گئے اور پھر کہا گیا کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے پرائم منسٹر فنڈ کو نہ پیسے دیے جائیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں. جہاں ایک اتنی بڑی سازش ہوئی جس نے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو بھی ہرٹ کیا، جس نے ایک ملکی مفاد کو بھی ہرٹ کیا، یہ آئین کی خلاف ورزی بھی ہے ان لوگوں کی جو اس سازش میں جو ہے وہ شامل تھے. اسی طرح یہ ایک بڑا سنگین جو ہے وہ سازشی پلان بنایا گیا جو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں بنا ہو، اور اس کے اوپر جس طرح کی تقسیم کی سیاست کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کارروائی ہوگی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اور بھرپور طریقے سے ہوگی. کیونکہ اگر یہ ہماری خالی ذمہ داری نہیں ہے، لوگ ہمارے سے پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سازش اگر ملک کے خلاف ہوئی، ملک کے مفاد کے خلاف ہوئی، تو جو سٹنگ حکومت ہے وہ کیا کھڑی دیکھتی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے آج الحمدللہ دنوں میں کافی مشکلات ہیں، اور یہ جو ایک انہوں نے وہ رٹ لگائی ہوئی کہ وہ شاید بڑے پاپولر ہو گئے، یہ ان کا خام خیالی ہے اور ان کو ضرور حقیقت سے جو ہے وہ آئینہ ان کو دکھایا جائے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انہوں نے 4.5 سال ایک مس مینجمنٹ اور مس گورننس معیشت کی جس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایسا لکوڈیٹی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا جو دنیا میں کموڈٹی کا سپر سائیکل چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ اس کے بعد یہ تماشا لگانا اور فردر ملک کو پولرائز ہی نہ کرنا بلکہ ملک کے اندر ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو لینا، کیونکہ بالکل پروپیگنڈا کی اوپر بیس ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کو ٹالریٹ کرنا بھی نہیں. خان فاروق صاحب، یہ جو اگر ہم ایک مجموعی طور پر یہ آڈیو لیکس کی بات کریں، پاکستان میں قوانین اور یہ سارے معاملات تو ہیں ہی، لیکن کیا ہمیں قوانین کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پہ بھی توجہ دینی ہوگی کہ ٹیکنالوجی آپ کی اتنی مضبوط ہو کہ آپ جو ہے آپ کے تمام جو معاملات ہوں، آپ کی جو گفتگو ہو، آپ کی جو ظاہر ہے کمیونیکیشن ہو، وہ بالکل محفوظ ہو؟ جی بالکل، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کی بہت ساری جہت ہیں اور اس کے جو سمجھنے کی اس کی ضرورت ہے کہ قانون، دیکھیں عجیب بات ہے کہ پاکستان میں پیپر پر ہر چیز لکھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان سیکرٹس ایکٹ 1923 کا بنا ہوا ہے. 1923 کا، سر 100 سال تقریباً ہو پہلے یہاں پر انگریز نے
اینٹی ایسپیوناج یعنی جاسوسی کے خلاف ایک قانون بنا کر دیا تھا کہ اس کے کیا لوازمات ہیں، اور اس میں سزا بھی متعین کی ہوئی ہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا مسئلہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد بھی رول بیسڈ ایکسیس، جو لوگ اس کام کو سمجھتے ہیں سائبر سیکیورٹی کو، وہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ ضرور کریں گے کہ یہ جملہ بھی میڈیا میں بولا گیا. رول بیسڈ ایکسیس یعنی جو آپ کی ذمہ داری اور تعین ہے، یہ ملٹری سرکلز میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لیول کی آپ کو ملٹری گریڈ پروٹوکولز لانے پڑتے ہیں. نمبر 1 بزنس گریڈ تو ٹھیک ہے، مگر ملٹری پروٹوکول ملٹری گریڈ ہوتے ہیں جو زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے سر وہ ایک ہے انکرپشن. اگر یہ سارے ڈیٹا کو انکرپٹ کر لیا جاتا اور کیا جاتا تو پھر جو ہے آپ کے لیے یہ تھا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ چوری ہو گیا، اور یہ لفظ چوری ڈیٹا کے معاملے میں عام چیزوں کے معاملے میں چوری سے مختلف ہے. اگزامپل ایسے ہے جیسے اگر کوئی گھڑی چوری ہو جائے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑی مسنگ ہے، مگر ڈیٹا کا یہ مسئلہ ہے کہ ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو اصل وہی ہوتا ہے، صرف اس کی ایک نقل انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے، جیسے کیمرے سے کسی ڈاکیومنٹ کی تصویر لے لینا. تو وہاں پر اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. قانون تو موجود ہے، قانون بالکل موجود ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، مگر ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا انکرپشن ٹیکنالوجیز میں. اور اس سے جو انٹرنیشنل لیول پر سر پہلے ہو رہی تھی، جاوید صاحب اور آپ کے دیکھنے والے سب کے لیے میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر یہ حالات حاضرہ کو سمجھانے کے پہلے ہو رہی تھی انسلٹ، اب انسلٹ کے ساتھ انجری بھی ہو رہی ہے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے سہیل بھٹی صاحب، اب ظاہر ہے ہمارے ادارے اور حکومت بھی ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ اب الجھ چکے ہوں گے، لہٰذا کوئی ایک اس کے لیے ایک طریقہ کار، ایک پروسیجر بن رہا ہوگا تاکہ ان چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے اور ان چیزوں سے بچا جا سکے. یقینی طور کے اوپر نہ صرف ایک پروسیجر بن رہا ہے بلکہ جو لیپسز تھے ان کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، پروسیس جاری ہے. اور انفارچونیٹلی ماضی کے اندر بھی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کو ایک اہم ترین شخصیت نے کئی مواقعوں کے اوپر یہ تنبیہ کی یا سجیسٹ کیا انہوں نے کہ آپ یہاں پر اپنی سیکیورٹی کو امپروو کیجئے، لیکن ان کی توجہ کچھ اور معاملات کی جانب تھی، اس جانب توجہ نہیں دی. لیکن اس کے بعد یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ ملکی سلامتی، قومی سلامتی کے امور سے متعلق بہت سے سوالات اٹھ گئے. اب یہ وقت ہے کہ نہ صرف اس معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں ملوث تھے اور جن لوگوں کی اس کے اندر سازش پکڑی گئی ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. قانون کے مطابق راستہ آگے بڑھنا چاہیے، اور جو ایک ایف آئی کی تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا کام مکمل کرتے ہوئے ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہیے. اگر آج اس معاملے کو آپ سپیئر کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے اندر پھر کوئی اور شخصیت آئی، اگر وہ 10-20 بڑے تگڑے جلسے کر دے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے. ایسے سوچ کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایف آئی آر ایک منظم طریقے کے ساتھ بھرپور شفافیت کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تحقیقات کو مکمل کرے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لانی چاہیے. یہی وہ طریقہ ہے جو پاکستان عالمی سطح پر قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، لیکن جب خود ان پہ بات آتی ہے تو پھر وہ قانون ان کے لیے الگ ہو جاتا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے قانون الگ ہے اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے قانون الگ ہے. یہ بھی تو ایگزیکٹلی اسی وجہ سے تو یہ ملک یہاں پر پہنچا ہے، اسی وجہ سے ہی یہ ایک ڈویژن ہے. جب آپ خود تسلیم کریں گے، آپ کے اوپر بھی جب آپ کوئی غلطی کریں گے قانون کا اسی طریقے سے اطلاق ہوگا. سمپل سے ایگزامپل ہے، آپ نے عدالتوں کے فیصلے کے بغیر معصوم لوگوں کو آپ نے چور ڈاکو بنا دیا، لیکن آپ کی پارٹی کی ایک بہت قریبی آپ کی شخصیت کے قریب رہنے والی ایک شخصیت فرح شہزادی صاحبہ نے خلاف قانون 60 کروڑ روپے کا انڈسٹریل پلاٹ فیصل آباد میں حاصل کیا. آپ کے ہی دور حکومت میں ایف آئی آر کٹی، لوگ گرفتار ہوئے، اور آپ نے گزشتہ ہفتے اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کے بجائے آپ کی حکومت نے پنجاب میں ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو برطرف کر کے وہ انکوائری بند کر دی. یہ وہ دوہرے معیار ہیں جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بھی پھر قانون کے اوپر اس طریقے سے نہیں رہتا. اگر آپ جس بات کا بول بالا کرتے ہیں اس بات کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. خان صاحب کو چاہیے تھا کہ فرح شہزادی صاحبہ کا معاملہ خلاف قانون جو ان کو پلاٹ ملا تھا انڈسٹریل
एरिया को उन्होंने अलॉट करवाया था उसको अदालत में जाने देते, अदालत फैसला करती। ठीक। लेकिन अब जब इस तरह से फैसले करेंगे तो फिर सवालात आप पर भी उठेंगे। सवालात आप पर भी उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब आपका। राना एहसन अफजाल साहब आप हमारे साथ टेलीफोन मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खान फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया। सवाल यहाँ पर यह होता है कि जब हम कानून के एहतराम की बात करते हैं और कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं तो फिर ये सब सियासी जमातों पर लाजिम है कि वो कानून का एहतराम करें। कोई भी कानून वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए अलग और बाकी जमातों के लिए अलग नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ को भी उसी कानून पर अमल दरामद करना होगा क्योंकि उसके चेयरमैन ये दावा भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि बाकी जो सियासी जमातें हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी कानून पर अमल दरामद करें। तो यही मामला तहरीक इंसाफ के लिए भी है, उनको भी अमल दरामद करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।